बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम हज़रात का शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं आज लाहौर आया था फातिहा के लिए। जो रीसेंट इंसिडेंट हुए थे जिसमें हमारे FC बलूचिस्तान का एक बहादुर सपूत अहमद कुरैशी, उसको वहाँ पर बेदर्दी के साथ शहीद किया गया था और लड़ते हुए उसने जाम शहादत नोश किया। उसके पेरेंट्स से हम मिले और वहाँ हमने फातिहा किया और फिर उनके मज़ार पे भी हाज़िरी दी। मैं समझता हूँ कि अगर जिस जवामर्दी के साथ उसने दहशतगर्दों का मुकाबला किया और वो रिस्पांस टीम ना जाती तो ये जो नुकसान हुआ है पिछले चंद दिनों में जो आपने देखा था वो शायद इससे डबल हो जाता। तो हमें उस सेक्रीफाइसेस की बड़ा कदर भी है। और फिर जो मासूम शहरी जिनका ताल्लुक़ पंजाब से था उनको बसों से उतार के जिस बेदर्दी के साथ शहीद किया गया, मैं रिपीट करता हूँ, मैं बार बार ये कहता हूँ, मैं एक बार फिर आपके सामने भी ये कहना चाहता हूँ, पंजाब के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि किसी बलोच ने किसी पंजाबी को नहीं मारा है। दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किए हैं। दहशतगर्द की ना कोई कौम है, दहशतगर्द का ना कोई मज़हब है, ना कोई मसलक है। दहशतगर्द को सिर्फ दहशतगर्द ही ट्रीट किया जाए और बोला और कहा जाए। बलोच रवायात में मुसाफिरों की बड़ी ख़वातीन का एहतराम होता है, बच्चों का एहतराम होता है। ये बच्चों और ख़वातीन के सामने बसों से उतार के और इस बेदर्दी के साथ शहीद करना, मैं समझता हूँ कि ये ना बलोच रवायात इसकी इजाज़त देती है, ना इस्लामी रवायात इसकी इजाज़त देती है और ना माशरा इसकी इजाज़त देता है। रियासत या हुकूमत वो मज़लूम के साथ खड़ी है। हम अपने मासूम जो शहरी शहीद हुए हैं उनके साथ खड़े हैं, उनके लवाहिकीन के साथ हैं और इज़हार हमदर्दी के साथ साथ मज़म्मत का लफ्ज़ बहुत छोटा है। हम इंशाअल्लाह ताला ये यकीन दिलाने के लिए भी पंजाब में हाज़िर हुए हैं कि इन दहशतगर्दों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी और इनको ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा कि जैसे टेररिस्ट को ट्रीट किया जाता है, जैसे वायलेंट लोगों को ट्रीट किया जाता है। इसके अलावा आपको पता है कि बलूचिस्तान में जो रीसेंट इंसिडेंट हुए इसमें 9 जगह पर उन्होंने हमला किया BLA ने और उन 9 में से सारे सॉफ्ट टारगेट्स, एक मिलिट्री इंस्टॉलमेंट थी जिस पर उन्होंने हमला किया जो FC की थी, मिलिट्री की भी नहीं थी, पैरामिलिट्री की थी। उसमें जो नुकसान है वो सिर्फ 3 हमारे FC के जवान हैं जो शहीद हुए हैं। इसके अलावा जहाँ जहाँ उन्होंने टारगेट किया वहाँ पर सिविलियंस के ऊपर किया, मासूम शहरियों के ऊपर किया। तो कैपेसिटी तो नहीं है। अगर सॉफ्ट टारगेट को ढूंढना है तो मैं समझता हूँ कि 2-2 हज़ार किलोमीटर सड़कें हैं, उन सड़कों में किसी 1 इंच पे आके ब्रीच करना और वहाँ पर मासूम लोगों को बसों से उतार के बेदर्दी के साथ शहीद कर लेना और फिर क्या कहते हैं उसका क्लेम करना, तो मेरा ख़्याल है कि कैपेसिटी नहीं है। लेकिन जुल्म जो है इसका अंजाम बड़ा भयानक है। हम समझते हैं कि ये हुकूमत बलूचिस्तान अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिल के, हमारी ये कैपेसिटी भी है, कैपेबिलिटी भी है कि ये जो मुक़द्दस खून गिरा है, जो मुक़द्दस पाकिस्तानियों का खून बेदर्दी के साथ बहाया गया है, इस खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा और उनको कानून के मुताबिक सज़ाएँ दिलाई जाएंगी। और मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर का, आर्मी चीफ़ का, कि वो उसके बाद बलूचिस्तान तशरीफ़ लाए। वहाँ हमने अपनी एक एपेक्स कमेटी की और उसमें जो बलूचिस्तान हुकूमत की डिमांड्स थी फेडरल गवर्नमेंट के साथ उन पर उसी वक्त एक्शन लिया गया। जो शोदा के लवाहिकीन हैं उनके लिए जहाँ फेडरल गवर्नमेंट ने कंपनसेशन का अनाउंस किया है वहाँ हम भी इंशाअल्लाह ताला उनको 20 लाख रुपए फ़ी शहीद जो है वो कंपनसेट भी करेंगे। और जो भी हुकूमत बलूचिस्तान की हम्बल कैपेसिटी में होगा, हम अपने शोदा के वर्सा को यकीन दिलाना चाहते हैं कि हमें इसका पूरा एहसास है कि आपकी जो गाड़ियों का नुकसान हुआ वो नुकसान भी हुकूमत बलूचिस्तान भरेगी और आपके जो प्यारों का नुकसान हुआ ज़ाहिर है उसका कोई नेवल बदल नहीं है, लेकिन उसकी कंपनसेशन जो है वो हुकूमत बलूचिस्तान ज़रूर करेगी। ये ज़रूर है कि ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये जो दहशतगर्द हैं इनको बसा औकात मैंने देखा है कि ख़ास तौर पे हमारी जो इंटेलिजेंसिया है या हमारा मीडिया है या हमारा सिविल सोसाइटी है वो बसा औकात ऐसे लगता है जैसे उनको स्पेस देते हैं। ये जो नाराज़ बलोच की एक टर्मिनोलॉजी है ये भी आपकी क्रिएटेड की हुई है। हमारी असम्बली ने तो कदूस बेजंजो साहब के टाइम पे जब वो स्पीकर थे उन्होंने रूलिंग दी हुई है कि ये दहशतगर्द हैं, इनको नाराज़ बलोच ना कहा जाए। तो हम उनको दहशतगर्द समझते हैं और हमारी ये इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश होगी कि बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी की लहर है
اس کو کچلا جائے اور ریٹ آف دا اسٹیٹ جو ہے اس کو ہر صورت میں اسٹیبلش کیا جائے، ہر صورت پہ اسٹیبلش کیا جائے، اور انشاءاللہ تعالی ہم وہ ریٹ اسٹیبلش کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کانفلکٹ زون میں ہے، اور اس کانفلکٹ زون میں واقعات کا ہونا وہ انہونی بات نہیں ہے، لیکن ہمارا جو رسپانس ہے دیٹ از مور امپورٹنٹ، کہ گورنمنٹ کا رسپانس کیا ہے، اسٹیٹ کا رسپانس کیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اسٹیٹ جو ہے وہ، میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ظالم کا ساتھ نہیں دیا جا سکتا۔ اور یہ قوم پرستی کے نام پر، جس کا قوم پرستی سے کوئی تعلق نہیں ہے، دیکھیں نا، مذہب کے نام پر جو وائلنس ہے سارے مل کے اس کو ٹیررزم کہتے ہیں، اور یہ جو ایک وائلنس ہے، مذہب والے وائلنس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسی طرح قوم پرستی والے وائلنس کا قوم پرستی سے تعلق نہیں ہے۔ اس وائلنس کو بھی اسی شدت کے ساتھ اس کی مذمت کی جانی چاہیے۔ یہاں پر گڈ اور بیڈ وائلنس جو ہے یہ برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ وائلنس کا جو مونوپلی ہے وہ صرف اسٹیٹ کے پاس ہے، اور اسٹیٹ ہی اس کو ایکسائز کر سکتی ہے اپنی ریٹ اسٹیبلش کرنے میں۔ کسی جتھوں کو اور ان جتھوں کو حکومت کے حوالے نہیں کی جا سکتی کہ جو جتھے ہیں جو پاکستان کو خدا نخواستہ کمزور کرنا چاہتے ہیں، بندوق کے زور پہ اپنا نظریہ مسلط کرنا چاہتے ہیں، اس نظریے کو مسلط نہیں کرنے دیا جائے گا۔ میں اس دکھ کی گھڑی میں اپنے پنجاب کے بھائی، میں نے بار بار کہا کہ وہ دہشت گردوں نے پاکستانی شہید کیے، میں تو ان پاکستانی بھائیوں کے ساتھ میری اظہار ہمدردی ہے۔ ہماری حکومت، بلوچستان کے لوگ، بلوچستان کے نوٹیبلز، ہم سب دلوں، جو ہمارے دل ہیں وہ شہداء کے ورثاء کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ تو میں اسی لیے یہاں پر حاضر ہوا تھا کہ میں اپنا یہ جو دکھ ہے وہ لاہور میں آ کر ان فیملیز کے سامنے رکھ سکوں کہ ہمیں انتہائی غمگین بھی ہیں ہم اس پر، اور یہ ہمارا ریزولو بھی کمزور نہیں کر سکتے۔ اس طرح کے واقعات کر کے، سافٹ ٹارگٹس کو چوز کر کے، وہ ہمارا ریزولو جو دہشت گردی کے خلاف ہے، جو ریاست کا ریزولو ہے، جو نیشن کا ریزولو ہے، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ انشاءاللہ تعالی اس مقدس خون کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ اپنا نام بتا کے سوال جو مقامی آپ کی جانب سے جو موجود تھے وہاں پہ جو سہولت کار جنہیں کہا جائے گا، ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے کیا کیا جائے گا؟ بے شک وہ دہشت گرد ہے لیکن وہ مقامی سہولت کاری کے باوجود یہ کام نہیں کرتے۔ دیکھیں، یہ جو ٹیررزم ہے، اس میں آپ نے درست کہا، ٹیررزم میں فیسیلیٹیٹر، سمپتائزر، یہ ساری چیزوں کا ایک مکس اپ ہو کے یا آپس میں کلب ہو کے پھر ایک واقعہ کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جو فیسیلیٹیٹر ہے، جو سمپتائزر ہے، وی ول ٹریٹ دیم ایکولی، اور ہم انشاءاللہ تعالی ہمیں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی کیپیسٹی ہے، سیکورٹی فورسز کی کیپیسٹی ہے، پیراملٹری کی کیپیسٹی ہے، انشاءاللہ تعالی وہ کیفر کردار تک ضرور پہنچے۔ اتنے سافٹ ٹارگٹس کیے گئے، لوگوں کو مار دیا گیا، کیا وجہ ہے کہ بلوچستان کے اندر کہیں نہ کہیں پہ کوئی ایک جگہ جہاں سے فیلئر ہے، وہ گورنمنٹ کا فیلئر ہے، انٹیلیجنس اداروں کا فیلئر ہے، موبلٹی فورسز کا فیلئر ہے، اتنے لوگوں کو مار دیا گیا اور کسی جگہ پہ کسی کو پتہ نہیں ہے؟ دیکھیے، ایک بات تو طے ہے کہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک انٹیلیجنس ڈریون وار ہے اور را فنڈڈ وار ہے، یہ را فنڈڈ لشکر ہے۔ فرام دا ڈے فرسٹ ہم یہ کہہ رہے ہیں، ایسی ہوا میں تو بات نہیں کر رہے ہیں نا، کہ اس کے پاس سرکمسٹانشل ایویڈنسز بھی ہیں، سالڈ ایویڈنسز بھی ہیں، ریاست کے پاس، حکومت کے پاس۔ دوسری، جہاں تک رہی بات آپ نے کی کہ فیلئر کا لفظ بہت بڑا ہے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز جہاں 9 گول روک پاتا ہے گول کیپر، وہ کسی کو نظر نہیں آتے ہیں۔ جب ایک گول ہو جاتا ہے تو وہ سب کو نظر آتا ہے۔ دس از ہاؤ دا سسٹم از۔ لیکن یہ ہے کہ حکومت کا جو رسپانس ہے وہ انشاءاللہ تعالی، میں نے آپ کو جیسے کہا کہ وہ قوم پرست، دیکھیں اس کو میں نے پہلے کہا نا کہ جو مذہب کے نام پر وائلنس ہے ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ جو قوم پرستی کے نام پر، ان کا قوم پرستی سے کوئی تعلق نہیں، وہ صرف ٹیررسٹ ہے، اور وہ ٹیررسٹ پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ ہاسٹائل ایجنسیز ان کو امپاور کر رہی ہیں، ٹریننگ میں امپاور کر رہی ہیں، پیسوں میں امپاور کر رہی ہیں، ٹارگٹس چوز کر کے دیتی ہیں، اور وہ آ کے یہاں پر معصوم لوگوں پر حملہ آور ہوتے ہیں، اور پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش ہے۔ اور پاکستان کو کمزور کرنے کی بلوچستان میں منظم سازش موجود ہے، جس میں نہ صرف یہ ملیٹریلی جو وائلنس کے ذریعے، ملیٹنٹ گروپس کے ذریعے، بلکہ اس میں سوشل موبلائزیشن ہے، سوشل میڈیا ہے، یہ ساروں کا ایک کردار ہے، اور یہ سب کلب ہو کے پاکستان کے خلاف حملہ آور ہوتے ہیں۔ ابھی تک جتنے بھی ٹارگٹ کیے گئے
اور سیکنڈلی ابھی تک جو آپ کے پاس رپورٹ آتی ہے کہ کیا ان کے ملاقات تھے جو انہوں نے دہشت گردی کی واردات کی؟ دیکھیے مزدور جو ہے یا ٹریولر جو ہے، میں نے آپ سے کہا بلوچ روایت میں اس کی بڑا اس کا ایک ہمسایوں کے لیے ہم تو جان دینے والے لوگ تھے. ہمسایوں سے مراد جنہوں نے ہمارے پاس پناہ لی، جو ہمارے پاس علاقے میں آئے. تو یہ قوم پرست نہیں ہو سکتے، یہ بلوچ پرست نہیں ہو سکتے. مزدور ایک سافٹ ٹارگٹ ہے کہ ایک عام آدمی ہے، وہ بیچارہ اپنے روزگار کے لیے سفر کر رہا ہے، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے سفر کر رہا ہے، اور اس کو آپ بس سے آئیڈینٹی کی بنیاد پہ اتار کے مار دیتے. تو یہ سافٹ ٹارگٹ ہے. میں نے آپ سے کہا کہ جیسے وہ ایک جگہ پر گئے، ان کی کیپیسٹی کا تو یہ عالم ہے، ایک جگہ پر گئے، وہاں پر 7 خودکش حملہ آوروں کے ساتھ بھی صرف 3 لوگوں کو شہید کیا، جو کہ ہماری فورسز کا بڑا اچھا جواب تھا. میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ یہ صرف سافٹ ٹارگٹس پہ جاتے ہیں، یہ ہارڈ ٹارگٹس پہ نہ ان کی کیپیسٹی ہے اور نہ یہ کچھ کر سکتے. آپ کے پہلے سوال کا جواب پہلے دیتا ہوں کہ ایپیکس کمیٹی کی ایک فارمیشن ہوتی ہے اور اس میں گورنمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں. اس میں اختر مینگل صاحب ایپیکس کمیٹی کے ممبر نہیں ہیں. تو جب وہ ایپیکس کمیٹی کے ممبر نہیں ہیں تو ان کو بلانا، میرا خیال ہے کہ ایپیکس کمیٹی میں ان کا شامل ہونا نہ ہونا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. جہاں تک رہی بات آپ کی مسنگ پرسنس کے حوالے سے یا ڈاکٹر مارنگ کے حوالے سے آپ بات کریں، دیکھیے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ پاکستان کے خلاف ایک منظم قسم کی سازش ہو رہی ہے، منظم قسم کی آرگنائزڈ قسم کا ایک کمپین چلایا جا رہا ہے. اس پہ سوشل موبلائزیشن، سوشل میڈیا اینڈ ملیٹنسی تینوں ہیں، اور اس کو ویو کرنے کی ضرورت ہے. جو بات میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، ہمارے پاس سرکمسٹانشل ایویڈنسز اور سالڈ ایویڈنسز دونوں ہیں. جیسے انہوں نے ابھی احتجاج کا پروگرام کیا گوادر میں، تو جہاں کانسٹیٹیوشن رائٹ دیتا ہے کسی بھی شہری کو اسمبل ہونے کا، کسی بھی شہری کو جلوس کرنے کا، وہی کانسٹیٹیوشن اس کو آرگنائز کرنے کا اختیار حکومت کو دیتا ہے. تو ہماری صرف اتنا سا پوائنٹ آف ویو ہے کہ آپ سمجھیں کہ ہم نے ان کو کہا کہ آپ گوادر میں ہی کرنا چاہتے ہیں تو گوادر میں ایک دوسری جگہ پہ کر لیں، لیکن اینی ہاؤ وہ اس کے سب کے پیچھے انٹینشنز ہیں. وہ انٹینشنز حکومت کو پتہ ہے کہ وہ انٹینشنز کیا ہے. وہ انٹینشنز یہ ہیں کہ آپ پوری بلوچ یوتھ کو موبلائز کریں تھرو سوشل میڈیا اور سوشل موبلائزیشن، اور ان کے اگینسٹ ریاست کے خلاف ان کے دماغوں میں زہر اگلیں. اور اس کو کرنے کے لیے لیجیٹیمیٹ وائسز چاہیے. جو قوتیں دہشت گرد باہر بیٹھی ہیں ان کو کوئی وائس چاہیے کہ جو مال روڈ پہ آ کے بات کر سکے، جو لاہور پریس کلب میں بات کر سکے، کوئٹہ میں آ سکے، کراچی میں آ سکے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے لیے لیجیٹیمیٹ وائس بنتے ہیں اور ان کے لیے یہاں پر ایڈوکیسی کرتے ہیں. اور ایک وکٹم کارڈ، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں تو وکٹم وہ بیچارہ مزدور ہے، وہ لیبرر ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ ٹیچر ہے، وہ بلوچ ہے جس کو اس نام پہ شہید کیا جا رہا ہے، اور ریاست ہے. وکٹم تو بلوچستان کے کیس میں وکٹم یہ تو نہیں ہے. اور ہمارے ہاں یہ اب ریزولو پایا جاتا ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے بلوچستان کے عام لوگ نہ صرف ان کو کنڈیم کر رہے ہیں بلکہ ان سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر رہے ہیں کہ یہ جو معصوم لوگوں کا قتل و غارت ہے، یہ قتل و غارت کی اجازت تو کسی معاشرے میں نہیں دی جا سکتی. اور جہاں تک چائنا کی بات ہے، نو ڈاؤٹ ان اٹ جی، ہمارا جو سی پیک ہے وہ ہمارا اکنامک فیوچر ہے، وہ اس میں نے پاکستان میں ایک رول پلے کرنا ہے. پھر سیکنڈ فیز کی تیاریاں جس طرح ہو رہی ہیں، تو ایسے میں داسو میں آپ دیکھیں کیا ہوا اور وہاں بلوچستان میں کیا ہوا. تو یہ صرف اور صرف پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے. وہ اکنامک طریقے سے پاکستان ڈی اسٹیبلائز ہو، ملیٹنسی سے ہو، وہ اس پولیٹکس سے ہو جس میں پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے نوجوان کو دور کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے. اس کوشش کو انشاءاللہ تعالیٰ ناکام بنائے. یہ سیاسی حل پہ میں چھوٹی سی گفتگو کر لوں. کون سا سیاسی حل؟ کون سا کوئی سیاسی مسئلہ ہے؟ بلوچستان میں کوئی سیاسی مسئلہ کیا ہے؟ ایک طرف ملیٹنٹ گروپس ہیں، را فنڈڈ لشکر ہیں
وہ آپ کے معصوم لوگوں کو شہید کر رہے ہیں، وہ آپ کے ریاستی اداروں پہ حملہ آور ہیں، وہ آپ کے نیشنل ایسٹس کو مار رہے ہیں، اور ہم یہاں کنفیوژن کا شکار ہیں کہ جی یہ سیاسی مسئلہ ہے۔ کون سا سیاسی مسئلہ ہے؟ ملیٹنٹس ہیں، انہوں نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے۔ سیاسی مسئلہ الیکشنز میں ہو سکتا ہے، آج کوئی ہو سکتا ہے کسی کو الیکشن ریزلٹس پہ اعتراض ہو، اس کے لیے کانسٹیٹیوشن نے فورمز دیے ہوئے ہیں، وہاں پر چلے جائیں۔ اور سیاستدان آپس میں الجھتے بھی ہیں، سلجھتے بھی ہیں، تو سیاسی مسائل تو باقی پاکستان میں مجھے نظر آتے ہیں۔ بلوچستان میں کوئی سیاسی مسئلہ تو نہیں ہے، بلوچستان میں تو سمپلی ملیٹنٹس ہیں، دہشت گرد ہیں جو معصوم لوگوں کا قتل و غارت کر رہے ہیں۔ پھر لوگ اکثر کہتے ہیں، آپ کے ہاں بھی یہ وائسز آتی ہیں کہ مذاکرات۔ دیکھیں مذاکرات کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے تو میں کسی سے بھی مذاکرات کر سکتا ہوں اگر مجھ سے کوئی مذاکرات کرنا چاہتا ہے، لیکن کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہے وہ اس کا فریم ورک ہے۔ اس سے باہر اگر کوئی آزادی کی بات کر رہا ہے تو اس کے ساتھ کیسے بات کی جا سکتی ہے؟ یہ جس نے 23 معصوم شہریوں کو شہید کر دیا بسوں سے اتار کے، اس سے میں مذاکرات کروں جا کر اس کو میں کیفر کردار تک پہنچاؤں، یا اس سے جا کے میں بھیک مانگوں کہ آپ میرے ساتھ مذاکرات کرو؟ ناٹ ایٹ آل، کسی کاسٹ پہ بھی نہیں۔ وہ عدالت میں پیش ہوں گے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ کیفر کردار تک ضرور پہنچیں گے۔ آپ نے لائن آرڈر کی بھی بات کی، پنجاب کے اگر بات کرتے ہیں تو ایک سیف سٹی پروجیکٹ یہاں پر چل رہا ہے، تو بلوچستان میں اگر اتنے مستقبل بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، سی پیک کے دیگر معاملات ہیں، تو وہ آپ اس لیول کے اوپر سیف سٹی پروجیکٹ کیوں نہیں بناتے کہ جس میں کوئٹہ سیف کیا جا سکے اور گورنمنٹ پہ نظر رکھی جا سکے؟ کیا اتنی مار پڑ رہی ہے مستقبل طور پہ؟ دیکھیں سٹیز میں تو سیف سٹی پروجیکٹس آلریڈی موجود ہیں، لیکن یہ میں نے آپ سے کہا کہ وہ کوئٹہ کیپٹل سے جدھر یہ واقعہ ہوا ہے 500 کلومیٹرز دور ہے، آپ کا پورا پنجاب 500 کلومیٹر نہیں ہے، تو اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ پورے بلوچستان کو کیسے سیف سٹی، لیکن ہماری کیپیسٹی ہے، یہ ہمارا فرض ہے، اپنے لوگوں کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہم اپنی ذمہ داری سے مبرا نہیں ہوں گے۔ جی شفیق صاحب، دیکھیے ایک تو میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں کہ دیر از نو آرمی ان بلوچستان، ملٹری آپریشن نہیں ہے، کوئی ملٹری کی پریزنس کوئٹہ میں کنٹونمنٹس میں ضرور ہے، لیکن یہ پیرا ملٹری فورس ہے، اور تھریٹ کیپیسٹی کو دیکھتے ہوئے ملٹری کا استعمال کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہم نے اسی لیے اپنی یہ انسٹیٹیوشنز بنائے ہیں کہ وہ تھریٹ کو، اس چیلنج کو قبول کریں، تو یہ اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے کہ ملٹری کو یوز کیا جائے۔ پیرا ملٹریز جو ہے، جو ایف سی ہے ہماری، ایف سی نارتھ ہے، ایف سی ساؤتھ ہے، پولیس ہے، لیویز ہے، سی ٹی ڈی ہے، یہ کام وہ بڑی آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک سوات طرز کی آپریشن ہے تو دیکھیں ابھی اس کی ضرورت اگر پڑے تو بالکل کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے ہاں کائنیٹک اپروچ جو ہماری ہے وہ بالکل سمارٹ کائنیٹک اپروچ ہے، وہ آئی بی اوز ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں کہ جن سے ہمیں پتہ چلے، بیکاز سیکورٹی فورسز گرے میں آپریٹ کر رہی ہیں، انیمی کا پتہ نہیں ہے، فرینڈ کا پتہ نہیں ہے کہ سوسائٹی کے اندر سے وہ لوگ ہیں، تو اس میں ظاہر مشکلات اور چیلنجز ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہم چیلنجز سے نپٹے۔ کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کا ڈائریکٹ ریلیشن ہوتا ہے کسی بھی چیز کی اکانومی سے۔ آپ لوگ پچھلے 7-8 ماہ سے 70 سال سے بات کریں تو یہ اس طرح کے ٹیررزم سے نبرد آتا ہے، لیکن جو اصل میں آپ کے اوپر جو آ رہی ہے بات کی، جو بلوچستان ہے جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہ جو لوگوں کو رائٹس نہیں ملتے، وہ ہمیں بتائیں کہ وہ کون سے رائٹ ہیں جس کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں اور جس کی وجہ سے اس طرح کچھ ہو رہا ہے۔ اسی لیے تو میں یہاں آیا ہوں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں، رائٹس کی تو جنگ ہی نہیں، کون سے رائٹس کی جنگ ہے؟ اگر اجازت دیں تو کمپلیٹ کر لوں۔ رائٹس کی جنگ تو نہیں ہے، کون سے رائٹس؟ ان پیرلل ڈیولپمنٹ جو ہے، جو ڈیولپمنٹ لاہور میں ہے وہ کیا گجرانوالہ میں ہے، جو کراچی میں ہے کیا وہ کشمور میں ہے، جو پشاور میں ہے کیا وہ مردان میں ہے؟ تو دس از ان پیرلل ڈیولپمنٹ، یہ پورے پاکستان کا ایشو ہے۔ جو لڑ رہا ہے دیکھیں وہ ہمیں کنفیوز کر رہا ہے، دیکھیں ابھی ایک انفارمڈ جرنلسٹ یہ کہہ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم کنفیوزڈ ہیں، ہم اس وائلنس کو لے کے کنفیوزڈ ہیں۔ بالکل کوئی رائٹس کی جنگ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف دہشت گردی ہے۔ ہمارے رائٹس آج تک بلوچستان کے جو ڈیو رائٹس ہیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان وہ رائٹس آپ کو دیتا ہے۔ این ایف سی ایوارڈ میں پنجاب نے اپنا شیئر ہمیں دیا ہے، تو وی شوڈ بی تھینکفل ٹو پنجاب اینڈ وی آر۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ رائٹس کی جنگ نہیں ہے، یہ ان پیرلل ڈیولپمنٹ ایک ایشو ہے، لوگ ڈپرائیوڈ ضرور ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وائلنس کا رائٹ ان کو دے دیا جائے۔ وائلنس کا رائٹ صرف اسٹیٹ ایکسرسائز کرتی ہے، وائلنس کی مونوپلی صرف اسٹیٹ کے پاس ہے، اور اس کے بعد اس کی کسی اور کو اجازت نہیں دی جا سکتی۔
सवाल है कि पूरे पाकिस्तान में अगर आप थोड़ा फर्क देखें कि बलूचिस्तान और बाकी सूबों में क्या फर्क है, कहा जाता है कि बलूचिस्तान बाकी सूबों से पीछे रह गया, उसकी वजूहत बताएं, पता चलता है कि सियासतदान ही इसकी जिम्मेदार है। वो यूँ है कि अगर आप किसी भी और सूबे में तरक्याती काम हो रहा है तो तकनीकी दारा डाल रहा है, तो उसका जो वहाँ का जो सियासतदान है जिससे वो तरक्याती फंड हासिल किए थे उसका 20 से 30% उसकी जेब में चला जाता है, सबको पता है। लेकिन बलूचिस्तान में अगर कहा जाता है वहाँ 100% उस शख्स की जेब में चला जाता है। ये आपका एक ये गुजारिश सुन लें, ये फर्क है। आप क्यों नहीं समझते कि ये आवाम इस तंग है? आपका एक स्वीपिंग स्टेटमेंट है। ये इस तरह भी नहीं होता कि 100% के किसी की जेब में चला जाता है। ज़रूर बैड गवर्नेंस है और बैड गवर्नेंस की वजह से ज़रूर इश्यूज़ हुए हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि बलूचिस्तान में कोई तरक्की का अमल हो ही नहीं रहा। बलूचिस्तान जो 1971 में जब उसको स्टेटस मिला सूबे का, उस वक्त बलूचिस्तान में 1 यूनिवर्सिटीज़ थी और आज 11 यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो उस वक्त कॉलेजेस जो थे वो दो गर्ल्स कैडेट कॉलेज, सो एंड सो ऑन। तो बलूचिस्तान की असल प्रॉब्लम क्या है? असल प्रॉब्लम ये है कि बलूचिस्तान की जो पिक्चर आप लोगों को पेंट की गई, जो नैरेटिव आप लोगों तक पहुंच रहा है, वो नैरेटिव दुरुस्त नहीं है। तो दुरुस्त नैरेटिव के लिए एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म एक चीज़ होती है। वो बदकिस्मती से वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म भी अब पीछे जाती जा रही है और लोग जो है वो उसके लिए वो करते ही नहीं है। स्वीपिंग स्टेटमेंट्स इसलिए आते हैं। लास्ट क्वेश्चन मेरा सवाल है आपसे कि आप पंजाब में बैठे हैं माशाल्लाह और पंजाबी का खून भाया नहते वो शहरी जो ट्रैवल करते हैं बलूचिस्तान के लिए, उनको आप क्या पैगाम देते हैं कि माजी में ऐसे और मकसद कोयटा का सफर को यकीनी बनाने के लिए आपको उनका क्या पैगाम? देखिए, पहली बात तो ये कि पंजाबी का खून नहीं बहा, ये पाकिस्तानी का खून बहा है। प्लीज़ इसको एथनिक डिविजन्स पे मत लेके जाए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो दहशतगर्द थे इन्होंने पाकिस्तानियों का खून बहाया है, किसी पंजाबी का खून नहीं बहाया। ये दहशतगर्द बलोचों को भी इसी तरह मार रहे हैं, ये दहशतगर्द पश्तूनों को भी इसी तरह मार रहे हैं। वो चाहते यही है कि हम इस डिवीज़न में जाएँ, वो चाहते यही है, और हम इस डिवीज़न को इनकरेज नहीं कर सकते हैं। हम सब की पहचान सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी है। 1947 के बाद पहले हम पाकिस्तानी हैं, उसके बाद मैं बलोच हूँ, आप पंजाबी हैं, कोई पश्तून है, कोई सिंधी है, कोई सराइकी है। पहले हम पाकिस्तानी हैं। यंगस्टर बच्चे आप सवाल कर लें, आप लास्ट सवाल। लेकिन सर सवाल ये है कि स्टेट का देखिए फेलियर है। पाकिस्तान के पास नंबर 1 एजेंसी अगर क्लेम करती है कि पाकिस्तान दुनिया की नंबर 1 एजेंसी ISI सर, और एक रिपोर्ट भी तो पेश करती होगी कि भाई ये जो फेलियर है, पहले तो आप ये चीज़ क्लियर करें कि ये जो मतलब 23 लोग शहीद हुए हैं, क्या ये फेलियर है या नहीं है? अगर मतलब ये स्टेट का एक फेलियर है तो सवाल ये है, अगर स्टेट से फेलियर नहीं मानती तो सवाल ये है कि जब तक कोई जनरल या जब तक पाकिस्तान का कोई ताकतवर पर्सन या ताकतवर अदारे का कोई पर्सन शहीद नहीं होता, तब तक क्या ये शहीद कहलाए नहीं जाएंगे? दूसरा सवाल सर मेरा सेकंड आखिरी सवाल ये है कि इस पूरे फेलियर की अगर रिपोर्ट ISI पेश करती है तो उसके अंदर कौन कसूरवार निकलता है? बेटा मेरी गुजारिश सुन लें। एक तो ये एक मैं कर लूँगा, लास्ट क्वेश्चन आपसे लूँगा। स्टेट जो है, स्टेट फेलियर कितना बड़ा लफ्ज़ है और आपने कितनी आराम से कह दिए। गवर्नमेंट की फेलियर हो सकती है, गवर्नमेंट की कोई कोताही हो सकती है, कोई वो हो सकता है। स्टेट फेलियर आपने स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दिया और यू आर स्टार्टिंग योर कैरियर। तो आई एम अफ्रेड कि जब आप सीनियर जर्नलिस्ट होंगे, इनकी तरह मेरी तरह ग्रे हेयर हो जाएंगे, तो फिर क्या बोल रहे होंगे। तो प्लीज़ स्वीपिंग स्टेटमेंट्स ना दिया करें। कोई स्टेट का फेलियर नहीं है, स्टेट एग्जिस्ट करती है। हमारी रिट, मैंने आपसे कहा कि 2-2 हज़ार किलोमीटर हैं। एक जगह पर स्टेट ने या स्टेट के इदारों ने दे हैव टू प्रोटेक्ट ईच एंड एवरी इंच। और दहशतगर्द जो है उसने किसी एक इंच में ब्रीच करना होता है। टाइम की लिबर्टी उसके पास है, टारगेट की लिबर्टी उसके पास है, गोरिल्ला वॉरफेयर है, कॉन्फ्लिक्ट जोन में है। तो इस तरह के वाक़यात दो के दर्दनाक हैं, दो के जितनी मैं कह रहा हूँ मज़म्मत की जाए कम है। लेकिन इस तरीके से, और फिर आपने एक और बलूचिस्तान में ऑपरेशन किधर हो रहा है ये ऑपरेशन? आपके रहीम यार खान में कच्चे में एक ऑपरेशन होता है, टिक्कर चलते हैं। रहीम यार खान कच्चे के इलाके में, क्या मैं उसको कह दूं पंजाब में ऑपरेशन हो रहा है? कह सकता हूं, या आप खुद उस टिक्कर्स में लिखते हैं। लेकिन हमारे केस में आप लिखते पूरे बलूचिस्तान में कोई ऑपरेशन बलूचिस्तान में नहीं हो रहा है।
ہم سمارٹ کائنیٹک آپریشن ضرور کریں گے, IBO ضرور کریں گے. جو بھی وائلنس کرے گا, جو معصوم لوگوں کے قتل و غارت میں شامل ہوگا, اس کے اگینسٹ ضرور جائیں گے, لیکن پرسیپشن اینڈ ریئلٹیز میں فرق جان کے جائیں. لاسٹ سوال پلیز. دیکھیے, میں نے آپ سے کہا کہ پاکستان کے خلاف ایک آرگنائزڈ قسم کی منظم پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش. اس میں 3 یہ ڈاکومنٹڈ ہے. یہ تو جو لوگ انسرجنسی پڑھتے ہیں, جو لوگ سیپریسٹ موومنٹ پڑھتے ہیں, جو لوگ گوریلا وارفیئر پڑھتے ہیں, ان کو یہ بات پتہ ہے اچھی طریقے سے کہ 3 جگہوں سے ان کی سکسیس ہے. ان کی سکسیس جو ہے, ایک وہ ظاہر ہے ملیٹریلی, میں نے آپ کو بتایا, ایک سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوان کو ریاست سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی, اور تیسری چیز سوشل موبلائزیشن ہے. کیا بشیر زیب, اب بشیر زیب کا آپ کو نہیں پتا ہوگا کون ہے, وہ مجید بریگیڈ کا ہیڈ ہے BLA کا, جو یہ خود کو حملے کرا رہا ہے. وہ خود آ کے لاہور مال روڈ پہ کوئی پریس کانفرنس کر سکتا ہے یا آپ سے بات کر سکتا ہے. اس کو لیجیٹیمیٹ وائس چاہیے یہاں پر, جو اس کے لیے ایڈوکیسی کرے, جو اس کے لیے یہاں پر ریکروٹمنٹ بلوچستان کے اندر کر سکے. اور یہ وکٹم کارڈ کھیل کے یہ ریکروٹمنٹ کی جاتی ہے. تو یہ ساری ایک آرگنائزڈ قسم کا پلان قسم. آپ اگر بات کمپلیٹ کرنے دیں تو میں تو بیٹھا ہوں, آپ کو پتہ نہیں کیا جلدی ہے. تو گزارش یہ ہے کہ جب یہ آرگنائزڈ, پلانڈ, را فنڈڈ, تو یہ ساری چیزیں کسی بھی انسرجنسی کو کامیاب کرنے کے لیے, کسی اور ملک میں پراکسی لڑنے کے لیے, یہ چیزیں آپ کی ریکوائرمنٹ ہیں. تو جو میں بات کر رہا ہوں اس کے سرکمسٹانشل اور سالڈ ایویڈنسز دونوں میں. لاسٹ سوال پلیز. تھینک یو سو مچ. جیسا آپ نے کہا کہ ہم لوگ سنتے بھی آتے ہیں, رومرز ہوتی ہیں, اپنا غلط باتیں بھی کی جاتی ہیں, کیمپینز بھی چلتی ہیں کہ ناراض لوگ اور کیمپیننگ ہو رہی ہے پاکستان کے سب جو لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے. کیا بلوچستان حکومت یا کوئی فیڈرل حکومت کوئی ایسی کیمپین کرے گی جس سے پاکستان میں ایک پازیٹیو امیج جائے, اور جو چیزیں ہمارے اینٹی آ رہی ہیں ان کو کوئی پازیٹیو سائڈ پہ لے کے, یہ بڑا ایک پازیٹیو سب آپ کو ایک رائے, کیونکہ اس کا ایک بہترین سلوشن یہ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ بچوں کو نصاب ریٹ میں پڑھا سکیں, کیونکہ یو آر CM اور دیر وی کین ڈو سم تھنگ فار دی بیٹرمنٹ آف. وی آر آلریڈی ڈوئنگ دیٹ. بچے, یہ جو سب ورژن ہے, سب ورژن جو ہے یہ پولیٹیشینس کی ذمہ داری ہے, حکومت کی ذمہ داری ہے. ہم اپنی ذمہ داری نبھائیں گے. آپ سے صرف اتنی سی گزارش ہے کہ خدا را ان کو ناراض بلوچ نہ کہیں. کون سی ناراضگی ہے؟ دہشت گرد ہیں. اور یہ ٹرمینالوجی ناراض بلوچ کی کسی پولیٹیشین کی کریٹڈ نہیں ہے, یہ آپ کی کریٹڈ ہے. تو آپ اس سے پلیز واپس ریورس کر لیں. کوئی ناراضگی نہیں ہے, صرف دہشت گرد ہیں, پیورلی دہشت. جی لاسٹ سوال. دیکھیے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ وہاں باہر بیٹھ کے خود لگژریس لائف گزارے. عام بلوچ کو جو بیچارہ سردی میں ٹھٹرتا ہے, گرمی میں جھلستا ہے, اس کو جذباتی کر کے, اس کو ایک پروپیگنڈا ٹول سے متاثر کر کے پہاڑوں کی طرف بھیجا جاتا ہے. اپنے بچے لگژریس لائف گزاریں, عام بلوچ قتل و غارت کرے. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. جہاں تک رہی بات, پاکستان کی حکومت نے, فیڈرل گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہے, فارن آفس پہ ضرور کام کر رہا ہوگا, ضرور اس پر کوئی نہ کوئی کام کہیں پہ ہو رہا ہوگا کہ ان لوگوں کو انٹرپول کے ذریعے, ریڈ وارنٹس کے ذریعے ایٹ لیسٹ یہ بتایا تو جائے دنیا کو کہ وہ دہشت گردی کر رہے ہیں. شکریہ.